सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम। वफ़ा अनटोल्ड स्टोरी एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपके सामने पेश की जाती है सनसनीखेज़ पुरस्रार दास्तान। आज की जो सच्ची कहानी आपको सुना रही हूँ, ये एक ऐसे इंसान की है जिसके पीछे एक नागिन नुमा खबीस शैतान जिनजादी पड़ गई थी। किस तरह उसकी जान छोड़ी, आइए मिलकर ये कहानी सुनते हैं। लेकिन आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि बराए मेहरबानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए फ़ौरन और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपके पास हमारी वीडियोस की अपडेट्स पहुंचती रहें। कमर जिस वक्त ट्रेन से उतरा उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। उसे दिन के वक्त स्टेशन पर उतरना था, लेकिन रास्ते में ट्रेन का इंजन ख़राब हो जाने की वजह से गाड़ी 10 घंटे लेट हो गई थी। कमर अक्सर कारोबारी सिलसिले में शहर जाता रहता था। उसके गांव में स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी। जब से मोटरसाइकिल किस्तों पर मिलने लगी थी, गांव में मोटरसाइकिलों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। गांव में उसकी वाहिद स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, इसलिए वो मुंह मांगे दामों पार्ट्स का सामान फरोख्त करता था। सामान खरीदने के लिए वो हर हफ्ते शहर जाता था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि ट्रेन इतनी लेट हो गई थी, वरना वो दिन में ही गांव पहुंच जाता। कच्ची सड़क से घर देर से आता है, लेकिन खेतों से गुजरने पर फासला कम हो जाता। गांव के उस छोटे से स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए ठहरने की जगह नहीं थी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। ऐसी सर्दी में उसका स्टेशन के खुले प्लेटफॉर्म पर ठहरना मुमकिन नहीं था। चुनाचा वो सामान का थैला अपने कांधे पर लाद कर तेज तेज कदम उठाता खेतों के रास्ते घर को चल दिया। स्टेशन पर उतरने वाला वो वाहिद मुसाफिर था, इसलिए उसे अकेले ही घर जाना था। अभी उसने थोड़ा ही फासला तय किया था कि घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा महसूस हो रहा था कोई औरत चल रही है। उसके पाँव में बंदी पायल के घुंघरू बज रहे थे। कमर को बड़ी हैरत हुई कि इस वक्त रात के 2 बजे ऐसी सर्दी में कौन औरत खेतों में हो सकती है। तजस्सुस के मारे मजबूर होकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। अचानक एक सिम से उसे एक औरत नीम बरहना हालत में चलती हुई नजर आई। चौदवी के चांद की रोशनी में उस औरत का सरापा कयामत ढा रहा था। कमर उस औरत को देखकर बेकरार सा हो गया और खुद पर काबू न रखते हुए औरत की जानिब बढ़ने लगा। उस औरत ने भी कमर को देख लिया था और अपनी जानिब उसको बढ़ता हुआ देखकर वो अंदाज़े दिलरुबाई दिखाने लगी। उसके अंदाज देखकर कमर के बदन में सनसनी दौड़ गई। इतनी खूबसूरत औरत उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो उस औरत को अपनी बाहों में भर लेना चाहता था। औरत के जिस्म से भीनी भीनी मनमोहनी खुशबू उठ रही थी। कमर ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समो लिया। औरत ने भी खुद को उसके हवाले कर दिया। कमर ने औरत को अपनी बाहों में लेकर बेखुदी के आलम में अपनी आंखें चंद लम्हों के लिए बंद कर ली। अचानक कमर को महसूस हुआ जैसे वो औरत उसके हाथों से निकल गई है फिसल कर। जब उसने अपनी आंखें खोली तो ये देखकर दहल गया। वो लरज़ रहा था। उसके औसान खता हो गए क्योंकि उसके सामने औरत जो खड़ी थी उसका सर एक नागिन का था। वो एक झटके से उससे दूर हो गया और अपने सामान का थैला छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि वो नागिन हवा में उड़ती हुई आई और उसके गले में लिपट गई। उसका फन कमर के चेहरे के ऐन सामने था। नागिन को देखकर उसके पसीने छूट गए। नागिन किसी भी लम्हे उसको डस सकती थी। कमर खौफजदा नजरों से उसे देख रहा था। फिर नागिन अपना फन कमर के चेहरे के करीब लाई। मौत उससे चंद सेकंड के फासले पर थी, मगर हैरत का झटका उस वक्त लगा जब अगले ही लम्हे कमर के गले से उतरकर वो जमीन पर रेंगने लगी और लम्हों में गायब हो गई। कमर आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा, मगर नागिन का कहीं पता नहीं था। वो खौफजदा सा वापस पलटा और खेत में पड़ा अपना सामान का थैला उठाकर घर की तरफ सरपट दौड़ लगा दी। वो बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था। अभी तक उसे यकीन नहीं आ रहा था कि नागिन वाकई चली गई उसे डसे बगैर। हर लम्हे उसे लगता जैसे वो नागिन अभी कहीं से फिर निकलकर उसके गले में लिपट जाएगी। इसी खौफ के आलम में वो घर पहुंच गया, हाँफता कांपता। सर्दी के बावजूद उसके माथे पर पसीने के आसार थे। उसने खुदा का शुक्र अदा करते हुए सुख का सांस लिया कि वो मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गया था। जब वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो उसे लगा जैसे नागिन कहीं आसपास ही मौजूद थे। उसने बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़कर अपनी तसल्ली कर ली और सुबह देर तक सोता रहा। कुछ थकन और कुछ नींद थी। कमर को सोता हुआ देखकर उसका छोटा भाई नवेद दुकान खोलने के लिए सुबह सवेरे ही चला गया। गांव में दुकानें जल्द खुल जाती हैं। देर से उठने पर कमर को अपना बदन टूटता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बदन में जान ही ना हो। फिर नाश्ता करके वो दुकान पर चला गया। दुकान पर भी रात का वाकया उसकी नजरों के सामने जीते जागते मंजर की तरह बार बार आ रहा था। वो नागिन उसके हवासों पर छा गई थी।
اس نے قصے کہانیوں میں اس طرح کی باتیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ دن بھر میں وہ رات کے واقعے کے متعلق سوچتا رہا اور خوفزدہ ہوتا رہا، لیکن کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ جو بھی سنتا اس کا مذاق اڑاتا۔ سانپ کے بارے میں تو سب یقین کر سکتے تھے، لیکن ایک عورت سانپ بن گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات میں جب وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا تو اس نے اچھی طرح سے جائزہ لے کر تسلی کر لی، کہیں وہ ناگن نما عورت کمرے میں موجود نہ ہو۔ پھر اچھی طرح سے اطمینان کر کے وہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی وہ نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ لیکن نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کو اپنے سینے پر وزن محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور چارپائی سے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اٹھ نہیں سکا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سینے پر نظر نہ آنے والی شے کو دیکھنے لگا، لیکن اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب اس نے اپنا ہاتھ اس شے پر پھیرا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی عورت کا بدن تھا۔ اسی وقت عورت کے زور زور سے ہنسنے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کون ہو تم؟ وہ بوکھلاتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری محبوبہ ہوں۔ اس نے سرگوشی کی۔ تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہیں تم کل رات کی طرح ڈر نہ جاؤ۔ اگر تم مجھ سے نہ بھاگنے کا وعدہ کرو تو میں تم کو نظر آ سکتی ہوں۔ نسوانی آواز سنائی دی۔ میں نہیں بھاگوں گا، تم سے وعدہ ہے، قمر نے کہا۔ اس کے وعدہ کرنے پر وہ عورت ظاہر ہو گئی۔ اس عورت کو دیکھ کر وہ بری طرح سے چونکا، کیونکہ عورت وہی تھی جو اسے رات کھیتوں میں ملی تھی۔ اسے دیکھ کر اس پر پھر سے خوف طاری ہو گیا۔ کون ہو تم؟ کبھی عورت کبھی ناگن، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں صرف اور صرف تمہاری چاہنے والی ہوں اور کچھ نہیں۔ مجھ میں یہ طاقت ہے کہ میں جس شکل میں آنا چاہوں آ سکتی ہوں۔ تم بتاؤ میں تم سے کس روپ میں ملاقات کروں؟ وہ عورت مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھ سے نہ ملو؟ قمر نے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم سے مجھے ملنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، عورت نے غضب ناکی سے کہا۔ اسے غصے میں دیکھ کر قمر گھبرا گیا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم مجھ سے بالکل نہ ملو، پھر میں چاہ رہا تھا کبھی کبھی ملاقات کر لیا کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں روز تم سے ملاقات کرنے آؤں گی، کیونکہ میں تمہاری ہوں اور دو دلوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہے، جیسا تمہارا دل کرے وہ تم کرو، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، قمر نے کہا۔ وہ عورت مسکرانے لگی۔ اچھا، مجھ سے ہٹ جاؤ، تمہارے وزن سے میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ میں تمہارے سینے پر سے نہیں ہٹ سکتی، لیکن میرا وزن اتنا کم ہو جائے گا کہ تمہارا دم نہیں نکلے گا، وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی۔ قمر کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے بدن پر سرے سے وزن ہے ہی نہیں۔ وہ عورت پھول کی طرح ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ تم میرے سامنے ناگن کی صورت میں مت آیا کرو، قمر نے کہا۔ کیوں؟ ناگن سے ڈر لگتا ہے؟ فکر نہ کرو، میں ناگن کے روپ میں بھی آ کر تمہیں ڈسوں گی نہیں۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، پہلی نظر کی محبت۔ ہاں، اس بات کا اندازہ تو مجھے کھیتوں میں ہی ہو گیا تھا، لیکن کون جانے ناگن کے روپ میں تم ہو یا کوئی اور ناگن، میں دھوکے میں مارا جا سکتا ہوں۔ میرا نام کامنی ہے۔ میں کسی ناگن کو تمہارے قریب پھٹکنے بھی نہیں دوں گی۔ اگر کسی ناگن نے تمہارے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں راستے کی دیوار بن جاؤں گی، اسے ختم کر دوں گی۔ قمر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اس لیے وہ کامنی کے ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ 2 گھنٹے تک وہ اس کے پاس رہی اور پھر چلی گئی۔ کامنی 2 گھنٹے لازمی اس کے پاس آتی تھی۔ جاتے ہوئے وہ ناگن کا روپ دھار کر کھڑکی کے راستے باہر چلی جاتی۔ قمر اس کے بارے میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بتانا چاہتا تھا، لیکن بتانے سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ ناگن غصے میں آ کر اسے نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن اب بھی وہ نہیں جان پا رہا تھا کہ اگر وہ ناگن ہے تو اس طرح کیسے میرے پاس آ جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ کامنی 2 گھنٹے لازمی اس کے پاس آتی تھی۔ جاتے ہوئے وہ ناگن کا روپ دھار کر کھڑکی کے راستے باہر چلی جاتی۔ قمر اس کے بارے میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بتانا چاہتا تھا، لیکن بتانے سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ ناگن غصے میں آ کر اسے نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ضرور یہ ناگن کے روپ میں کوئی اور مخلوق ہے، کوئی جن یا بھوت وغیرہ یا آسیب۔ جب سے قمر کی ناگن سے ملاقات ہوئی تھی وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کے دوست احباب اور عزیز و اقارب اس کی صحت کے گرنے کا سبب پوچھتے، لیکن وہ انہیں کیا بتاتا، اسے تو خود بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ مخلوق کون ہے، اور وہ لوگ اس پر یقین بھی نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں قمر نے شہر میں کئی اچھے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا۔ سب کی رائے یہی تھی کہ اس کے جسم میں خون کی کمی ہو گئی ہے۔ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے اسے غذائیں اور پھل کے استعمال کا مشورہ دے دیا گیا، اور زیادہ سے زیادہ خون بنے اور اس کے جسم کی کمزوری دور ہو جائے، اس لیے اس کو پھل استعمال کرنا چاہیے۔ اس نے ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اچھی غذا اور پھل کا استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کی صحت پھر بھی روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ اکثر ایسا ہونے لگتا کہ چلتے پھرتے کمزوری سے چکر بھی آنے لگتے، کبھی وہ بے ہوش بھی ہو جاتا۔ قمر کے ایک عزیز
بشیر میاں کے بیٹے کی شادی تھی شہر میں۔ بشیر میاں نے قمر کو بڑی اپنائیت اور خلوص سے شادی میں شرکت کی دعوت دی۔ قمر ان کے خلوص کو دیکھ کر اپنی طبیعت بہتر نہ ہونے کے باوجود حیدرآباد چلا گیا۔ شادی میں شریک ہو کر واپسی میں اچانک اسے خیال آیا، آج جمعرات ہے، مجھے شاہ صاحب سے مل کر گھر جانا چاہیے۔ وہ بہت پہنچے ہوئے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، لوگ دور دور سے ان کے پاس حاضری دینے آتے اور دعائیں کروانے آتے تھے۔ وہ کوئی ایسے جعلی پیر نہیں تھے، بلکہ سچ میں وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، روحانی طور پر لوگوں کا علاج بھی کرتے تھے۔ یہی سوچ کر وہ ان کی گھر کی جانب چل پڑا کہ وہاں جا کر اپنا علاج بھی کروا لوں گا۔ کتنے ڈاکٹروں کو دکھا دیا، میری کمزوری دور ہی نہیں ہو رہی، صحت گرتی جا رہی ہے، اور ویسے بھی ٹرین کے آنے میں وقت تھا۔ وہ ان کے گھر کی جانب چل پڑا۔ ابھی وہ ان کے گھر کی جانب جا ہی رہا تھا کہ اس کو راستے میں ایک ملنگ کی آواز آئی۔ ملنگ نے زور سے کہا اللہ، نعرہ لگایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چونک گیا اور اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس فقیر نے اس کے چونکنے پر زوردار کہا لگایا، ڈر گیا؟ تو ڈرپوک ہے۔ میں ڈر نہیں رہا، وہ تو آپ سامنے آ گئے تھے اچانک، اور سامنے آ کر زوردار نعرہ لگایا، میں بے اختیار چونک پڑا۔ تو ڈرپوک ہے، تبھی موت لمحہ بلمحہ تیرے نزدیک ہوتی جا رہی ہے۔ فقیر نے کہا، موت میرے نزدیک ہوتی جا رہی ہے؟ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قمر نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تو ڈرپوک ہے، موت کے ڈر سے وہ راز کسی کو نہیں بتا رہا، جو تجھے خوفزدہ کیے ہوئے ہے وہی راز تیری جان لے لے گا۔ فقیر کی باتوں نے قمر کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ فقیر اس کے راز سے آشنا ہے۔ بابا، کس راز کی بات کر رہے ہیں؟ وہی راز جو کھیتوں سے ہو کر تیرے کمرے تک آ چکا ہے۔ وہ ایک بہت شیطانی خبیث جن ذاتی ہے، وہ ایک جن ہے جو آہستہ آہستہ تیرا خون پی رہی ہے، اور تو انجانے میں موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فقیر نے کہا، بابا، میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے سوتے میں ڈس نہ لے۔ وہ عورت سے ناگن کا روپ دھار لیتی ہے، وہ بہت چلاک ہے، وہ تجھے ڈسنا نہیں چاہتی، تجھے مارنا نہیں چاہتی۔ وہ ناگن کا روپ تجھے ڈرانے کے لیے دھار لیتی ہے تاکہ تو کسی اور کو اس راز میں شریک نہ کر سکے، اور وہ خبیث جن ذاتی، وہ شیطان آہستہ آہستہ تیرے خون کا ایک ایک قطرہ چوس لے گی۔ ہر رات آتی ہے نا تیرے پاس، آتی ہے، وہ خون چوستی ہے تیرا۔ میں کیا کروں؟ اس سے جان چھڑا لے جتنی جلدی ہو سکے۔ وہ کیسے؟ یہ لے، اس پڑیا کو سنبھال کر رکھ لے، رات کو وہ آئے تو فوراً پڑیا نکال کر کھولنا اور اس کے جسم پر یہ پاؤڈر، یہ سفوف ڈال دینا، پھر دیکھنا کیا تماشا ہوتا ہے۔ فقیر نے پڑیا اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ قمر نے وہ پڑیا ملنگ سے لے کر اپنی جیب میں ڈال لی اور آگے بڑھ گیا۔ اب شاہ صاحب کے پاس جاؤں یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے انہوں نے میری مدد کے لیے فقیر بابا کو بھیج دیا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے یہ خیال آیا کہ اس نے اس فقیر کو اس پڑیا کے بدلے نذرانہ وغیرہ تو دیا ہی نہیں، ابھی وہ پلٹا ہی تھا، جہاں پر وہ فقیر کھڑا تھا وہاں نہیں تھا۔ شاہ صاحب نے میری مدد کے لیے اسے بھیجا ہے، یقیناً۔ قیصر حیران رہ گیا، چند سیکنڈ میں وہ فقیر کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ حیران اور پریشان واپس اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ ٹرین اسٹیشن پر آ چکی تھی۔ اس نے اسٹیشن پر پہنچ کر ٹکٹ لیا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین سے وہ مقررہ وقت پر گاؤں پہنچ گیا۔ سفر نے اس کو بری طرح سے تھکا دیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ سونے کے لیے چارپائی پر لیٹ گیا۔ سونے سے پہلے اس نے تکیے کے نیچے بابا کی دی ہوئی پڑیا رکھ دی۔ تھکن کی وجہ سے جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ یہاں پر آدھی رات کا پہر تھا، کسی نے اسے سوتے ہوئے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے کامنی تھی۔ بہت نیند آ رہی ہے، کچھ وقت ہمیں بھی دے دیا کرو، اس نے اس پر جھکتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، تبھی تمہارے خراٹوں سے کمرہ گونج رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو۔ تمہیں تو مجھ سے کوئی محبت ہے ہی نہیں، اور میں یہاں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، تمہارے لیے پاگل ہوں میں۔ مذاق اچھا کر لیتی ہو۔ اس کو تو کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس آئی، لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر تکیے کے نیچے سے اس نے پڑیا نکالی اور فوراً کھول کر اس کی پیٹھ پر ڈال دی۔ جیسے ہی وہ سفوف اس کی کمر پر گرا، سفوف کمر پر گرنا تھا کہ وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کی دل دلانے والی فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ وہ قمر کے سینے سے جھٹکے سے ہٹی اور کھڑکی سے باہر کود گئی۔ قمر لپک کر کھڑکی کے پاس پہنچا۔ کھڑکی کے باہر کا منظر انتہائی دہشت ناک تھا۔ اس کے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ چیخ رہی تھی۔ کچھ دیر تک چیخو پکار جاری رہی، پھر خاموشی چھا گئی اور آگ بھی غائب ہو گئی۔ قمر نے سکون کا سانس لیا۔ رات کے اس پہر سناٹا تھا۔ قمر کے علاوہ کسی نے بھی اس عورت کی آواز نہیں سنی۔ اس رات کے بعد کئی دن گزر گئے، پھر وہ عورت کبھی بھی قمر کے کمرے میں نہیں آئی اور نہ کبھی راستے میں ملی۔ قمر بابا کا شکریہ ادا کرنے کئی بار اس جگہ گیا۔
شاہ صاحب سے تو ملا لیکن اس کو وہ فقیر بابا کہیں دکھائی نہیں دیے۔ وہ حیران تھا آخر بابا کہاں چلے گئے۔ قمر کی صحت اب روز بروز بہتر ہوتی چلی گئی کیونکہ اب وہ خبیث جنزادی اس کا